मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, इस्लामी साल का आखिरी महीने का आगाज़ हो चुका है। इस्लाम की तारीख़ का मुताला करने से ये बात बखूबी वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम की तारीख़ कुर्बानियों की एक दास्तान है। इस्लामी साल का आगाज़ भी कुर्बानी से होता है। यकम मुहर्रमुल हराम को अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है और 10 मुहर्रमुल हराम को नवासे रसूल हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है। और जब इस्लामी साल का इख्तिताम होता है तो ये भी आपके सामने कि मुसलमान इस महीने के 10 तारीख़ को अल्लाह के हुज़ूर जानवर की कुर्बानी पेश करते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अज़ीम अदा को पूरा करते हैं कि जो अल्लाह के इश्क़ और मोहब्बत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिना की वादी में एक दास्तान रकम करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला का मकसद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में औलाद की मोहब्बत है या अल्लाह की मोहब्बत है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अमल से मालूम हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की मोहब्बत का गलबा था। अल्लाह के इश्क़ और मोहब्बत में हर वो काम उन्होंने कर दिया और तैयार हो गए जिसके लिए इंसान की फितरती नफ्स जो है वो उसका तकाज़ा नहीं करता, अक़ल उसे तस्लीम नहीं करती। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हर आने वाले हुक्म को अक़ल के ऊपर नहीं परखा। उनके सामने सिर्फ अल्लाह का हुक्म था। उस अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए उन्होंने हर ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया। हर नफ्स की ख्वाहिश को कुर्बान करके मुझे और आपको एक पैगाम दिया कि असल अताअत और फरमाबरदारी यही है कि अल्लाह के हुक्म के आगे चूं चरा ना की जाए, अल्लाह के हुक्म के आगे हीले बहाने ना किए जाएं, अल्लाह के हुक्म से जान छुड़ाने के लिए हीले बहाने तलाश ना किए जाएं। अगर अल्लाह का हुक्म तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होता है तो उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस्लामी साल का आगाज़ भी कुर्बानी से और इस्लामी साल का इख्तिताम भी कुर्बानी से। और इस्लाम की आबियारी होती उस वक्त है जब इस्लाम के मानने वाले कुर्बानी पेश करते हैं। जब अपने मज़हब की खातिर कुर्बानी देने वाले ख़त्म हो जाएं तो फिर उनकी नस्लों से अल्लाह ताला इस्लाम को भी ख़त्म कर देता है। जब तक इस्लाम की खातिर कुर्बानी करने वाले अफराद इस रोए ज़मीन पर मौजूद हैं तो अल्लाह उनकी नस्लों में इस्लाम और दीन को ज़िंदा करते रहेंगे। आज इस्लाम की आबियारी होती खून से है। पूरी 1400 साला तारीख़ उठा कर देखें, इस्लाम की तारीख़ का कोई दौर और ज़माना तुम्हें कुर्बानियों से खाली नज़र नहीं आएगा। एक महीना ऐसा नज़र नहीं आएगा कि इस्लाम के मानने वालों ने इस्लाम की खातिर कुर्बानियों की दास्तान रकम ना की। बकरियों के रेवड़ मौजूद हैं, जबकि बकरी जब बच्चे पैदा करती है तो 2 बच्चे पैदा होते हैं अमूमी तौर पर, और कुतिया जब बच्चे पैदा करती है तो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। जो चीज़ कुर्बानी दे रही है, ज़िबा हो रही है अल्लाह की तरफ से, उसमें इतनी बरकत हो रही है कि उसके रेवड़ के रेवड़ बन रहे हैं। आज तक किसी ने नहीं कहा कि जानवर ख़त्म हो गए। लाखों करोड़ों अरबों मुसलमान कुर्बानी का अमल पूरी दुनिया में करते हैं, लेकिन जानवरों की किल्लत नहीं होती।
اللہ اس میں برکت دیتا ہے، اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ جو اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہے اللہ اس کو نام کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ صرف قربانی جانور کی گردن پر چھری چلانے کا نام نہیں، بلکہ قربانی کا عمل مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیتا ہے کہ جس طرح مسلمان جانور ذبح کرتے وقت جانور کی گردن پہ چھری چلاتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ اپنی ناجائز خواہشات پر بھی چھری چلا دے، اللہ کی ہر بغاوت پر بھی چھری چلا دے، اور اعلان کر دے کہ جس طرح آج میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک جانور کی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کیا ہے، میں بھی اسلام کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس مہینے کا اور پھر اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کا سب سے خوبصورت عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا عمل ہے۔ قرآن کی نصف درجن سے زائد آیات اس قربانی کے عمل کو واضح کرتے ہیں، اور اللہ کی شعائر میں سے، شعائر اللہ میں سے ایک شعائر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے قربانی کا عمل بھی ایک نشانی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ خون چاہیے نہ گوشت چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ چاہیے کہ میرے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ تو اس لیے اس خوبصورت عمل کو مسلمان جب سیکھ کر کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرتا ہے، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ سابقہ بیان کے اندر بھی قربانی کے کچھ مسائل کا تذکرہ ہوا، آج بھی قربانی کے کچھ مسائل اور ان 10 دنوں کے احکامات میں سے ایک حکم تکبیر تشریق، اس کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلا عمل قربانی کا جو مسلمان 10 ذی الحجہ کو اللہ کے حضور پیش کریں گے، تو اس میں قربانی کے عمل میں سب سے ایک پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ قربانی کا جانور میں نے عرض کیا تھا ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی عیب نہ ہو، اور جب اسے اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، قربانی کرنے والے کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، جو جانور ذبح ہو رہا ہے اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور جانور ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ غیر مسلم کا ذبیحہ گوشت کو حرام کر دیتا ہے، قربانی کو خراب کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے جس سے تم اپنے جانور کو ذبح کروانا چاہتے ہو اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ آیا وہ مسلمان ہے اور صحیح العقیدہ ہے۔ اگر غیر مسلم ہے تو اس کا ذبیحہ جائز نہیں۔ اور اسی طرح جب بڑے جانور کے اندر 7 لوگ شریک ہوتے ہیں تو ان 7 لوگوں میں بھی اس بات کا اہتمام ہو کہ کہیں ان 7 لوگوں میں ایک شخص بھی شرکی عقیدہ رکھنے والا شامل نہ ہو جائے۔ ایک شخص بھی اگر شرکی عقیدہ رکھنے والا شامل ہو گیا کہ سب کی قربانی کو خراب کر دے۔ اور اسی طرح اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ جتنے افراد اس میں شریک ہوئے ہیں ان تمام کی کمائی بھی حلال ہو۔ اگر ایک حرام آمدنی والا شخص اپنی حرام آمدنی میں سے ان 7 افراد میں سے حصہ ڈال لیتا ہے تو 6 کے 6 لوگوں کی قربانی خراب ہو جائے گی، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے قربانی کے عمل کو کرنا ہے تاکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات قربانی کے عمل کے متعلق ہیں، وہ اہتمام کے ساتھ مسلمانوں سے پورا کرتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ آج کل
انٹرنیٹ پر بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے۔ پہلے بھی میں نے کچھ سابقہ بیان میں اس کی متعلق کچھ عرض کیا تھا، لیکن دوبارہ وضاحت یہ ہے کہ یہ جو بار بار بات کہی جا رہی ہے کہ پورے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، اور اس کے متعلق احادیث کے 2 واقعات نقل کیے جا رہے ہیں کہ سارے گھرانے کی طرف سے اگر ایک قربانی کر دی جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہے۔ تو میں نے اس کے متعلق سب سے پہلی بات سابقہ بیان میں عرض کی تھی کہ اس کے لیے ہے کہ گھر کا سربراہ صرف صاحب نصاب ہے اور گھر کے باقی افراد صاحب نصاب نہیں ہیں۔ وہ اپنی تمام کمائی کا جو روزی کا جو مال انہیں ملتا ہے وہ اپنے باپ کو یا گھر کے سربراہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ان کی ملکیت میں نصاب کے مطابق کوئی رقم نہیں ہے۔ اس کے متعلق تو یہ مسئلہ ہے کہ گھر وہ شخص جو نصاب کا مالک ہے وہ قربانی کر دے، باقی افراد پر قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر گھر کے ہر فرد پر قربانی واجب بنتی ہے، اس کے پاس نصاب کے متعلق رقم موجود ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، قربانی کی طاقت رکھتا ہے، تو قربانی کرنے کے لیے گھر کے ہر فرد پر یہ عمل ضروری ہے۔ حدیث کے جو واقعات 2 بیان ہو رہے ہیں ان کے متعلق بھی سماعت فرمائیں۔ ایک بات یہ عرض ہو رہی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قربانی کیا کرتا تھا، اور وہ قربانی اس کے گھر والوں کی طرف، تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے آل رسول کی طرف سے، اپنی طرف سے اور امت کی طرف سے۔ ایک قربانی کرتے تھے آل رسول کی طرف سے، سب کی طرف سے ہو جاتی۔ اب یہ 2 واقعات یا 2 حدیثیں، اس کا مطلب یہ ہے، لوگ مطلب اور مفہوم کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اگر اپنی واجب قربانی کرتا ہے، اس واجب قربانی میں کے ثواب میں اپنے دوسرے گھر والوں کو شریک کرنا چاہتا ہے تو دوسرے گھر والوں کو اس میں شریک کر سکتا ہے۔ واجب قربانی ایک شخص پر ہے۔ صحابہ کا زمانہ کوئی مالداری کا زمانہ نہیں تھا، گھر کے تمام افراد میں ایک شخص صاحب نصاب ہوتا تھا، وہ قربانی کرتا تھا، وہ اپنی واجب قربانی میں دوسرے گھر والوں کو ثواب کے اندر شریک کر لیتا تھا۔ قربانی وہ اپنی طرف سے کرتا تھا، دوسروں پر واجب نہیں ہوتی تھی، لیکن ثواب میں شریک کر لیتا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ احادیث بیان کی گئیں کہ وہ آل رسول کی طرف سے قربانی کی، اللہ کے نبی فرماتے تھے ایک قربانی سب کی طرف سے کرتے تھے، یعنی ایک قربانی کر کے اس کے ثواب میں سب کو شریک کر لیتے تھے۔ اگر صرف ظاہری مطلب پر اکتفا کیا جائے کہ ایک شخص قربانی کر دے اور سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے تو پھر تو کسی کو قربانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانی اللہ کے حضور پیش فرمایا کرتے تھے، 2 مینڈے ذبح کرتے تھے اور فرماتے تھے ایک میری طرف سے اور ایک میری امت کی طرف سے ہے۔ اب امت کی طرف سے تو اللہ کے نبی قربانی کر گئے تو پھر ساری امت کے ذمہ تو حکم ساقط ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے جو امت کی طرف سے قربانی کی ہے وہ امت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کی ہے کہ میری دوسری قربانی کا ثواب میری امت کو پہنچ جائے۔ میری امت کے وہ افراد بھی ہوں گے جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، لیکن اللہ کے نبی ان کو ثواب میں شریک کرنا چاہتے تھے۔ اور اسی طرح اسلام کے جتنے احکام ہیں، ایک حکم کی جگہ دوسرے حکم کو کر لیا جائے تو دوسرا حکم ساقط نہیں ہوتا۔ اب کوئی کہے کہ میں قربانی تو نہیں کرتا، چلو میں اس کی جگہ چند نفل پڑھ لیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حج ایک الگ عمل ہے، قربانی ایک الگ عمل ہے، زکوٰۃ ایک الگ عمل ہے، نماز ایک الگ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات مختلف ہیں، کچھ احکامات کا تعلق مال سے ہے، کچھ احکامات کا تعلق بدن سے ہے۔ تو ایک حکم کو دوسرے حکم سے ٹکرایا نہیں جا سکتا، تقابل نہیں کیا جا سکتا کہ ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے
اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ دوسرا حکم کر لیا جائے کہ تاکہ وہ حکم بھی ادا ہو جائے. تو ہر حکم اللہ تعالیٰ کا اپنے وقت کے اوپر متوجہ ہوتا ہے اور مسلمان کو اسی حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. اب کوئی شخص کہے میں نے تہجد کی نماز پڑھ لی تھی، اب فجر کی نماز کی ضرورت ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر حکم جو اپنے وقت پر مسلمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے اس حکم کو پورا کرنا. ایک حکم کا تقابل دوسرے حکم سے نہیں کرنا چاہیے. تو ہر صاحب نصاب شخص جس کے پاس نصاب کے متعلق رقم ہے، عورت ہے، مرد ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو واجب فرمایا. اب قربانی کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے والا اپنی خوشی سے قربانی کرے، قربانی کے عمل کو بوجھ نہ سمجھے. اور اللہ ہر جانور کے جلد کے اوپر جو بال ہیں، ایک بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اس کے جسم پر اون ہو؟ فرمائے ہر اون کے بدلے، ہر اون کے بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. تو قربانی کا عمل اللہ کے نزدیک 10 ذی الحجہ کو تمام عملوں سے زیادہ مانگا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment